नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी तकरीबन गुज़रता ही जा रहा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे हक़ में हुज्जत बनाए और आखिरी पारों के खूबसूरत चीज़ों को हमें अपने अंदर समो लेने की जो है वो तौफ़ीक भी अता फ़रमाए और इस पर अमल की तौफ़ीक दे। पारा नंबर 27 का इंशाअल्लाह आज हम आगाज़ करेंगे। ये सूरतुज़ ज़ारियात से शुरू होता है। सूरतुज़ ज़ारियात सूरह मक्की सूरत है। इसकी 60 आयात हैं। इसके शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी हवाओं की कस्में खाने के बाद कहा कि क़यामत ज़रूर आएगी। इसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों का एक अहम वस्फ़ बताया कि वो रातों को जागने वाले और सहर के टाइम इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं। और इस सूरत में एक बहुत ही अहम नुक्ता बताया गया कि इंसानों के रिज़्क़ के फ़ैसले आसमानों पर होते हैं। और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़त रज़ाक़ियत और अपनी क़ुव्वत की सिफ़त को वाज़ेह किया। अल्लाह ताला फ़रमाता है कि इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इसमें जो चीज़ असल में नोट करने वाली है वो ये है कि वो हस्ती जो राज़िक़ है, जो रिज़्क़ देती है, यानी जज़ा देती है, बंदे को नेमतें अता करती है, वो ताकतवर भी है। ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो ताकतवर भी है, वो सज़ा भी दे सकती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ख़त्म करना ही है और वो रोज़े जज़ा और सज़ा को लाने पर भी पूरी तरह से कुदरत रखता है। फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक के मकसद को वाज़ेह किया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, कि मैंने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक सिर्फ़ इस वजह से की है कि वो मेरी इबादत, मेरी बंदगी करें। अल्लाह ने पूरी कायनात को इंसान की खिदमत के लिए लगा दिया और इंसान को ये हुक्म दिया कि वो अल्लाह की बंदगी बजा लाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना तो मुझे इनसे कोई रिज़्क़ की तलब है क्योंकि मैं ही देने वाला हूँ, और ना ही मैंने कभी इनसे खाना मांगा है। इसके मरकज़ी मज़मून पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें फरमाते हैं कि वो इन्नद्दीन लवाक़ि, कि ज़रूर ही दीन यानी रोज़े जज़ा और सज़ा यानी क़यामत का दिन ज़रूर ही वाक़ होगा। कुरानी दलाइल पर गौर करते हुए क़यामत के दिन पर ईमान लाना चाहिए। फिर सूरह तूर शुरू होती है। ये भी मक्की सूरत है। इसकी आयात 49 हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन में शुरू में कायनात की बहुत सारी चीज़ें जैसे तूर पहाड़, बैत मामूर, फिर बुलंद व बाला आसमान, समुंदर की लहरों और किताब मुक़द्दस की कसम खाकर कहा कि क़यामत का दिन ज़रूर आएगा। देखिए कि ये मक्की सूरतें हैं। इन मक्की सूरतों में बार बार अक़ीदे आखिरत को पुख्ता करने की तरफ दलाइल जो हैं दिए जा रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो दिन होगा जो बहुत सख्त दिन होगा, पहाड़ चलना शुरू कर देंगे। इस दिन को झुटलाने वालों को जहन्नुम की आग का सामना करना पड़ेगा और इन्हें कहा जाएगा कि ये है वो आग जिसका तुम दुनिया में इनकार करते थे। फिर उस दिन अहले जन्नत जो है वो नेमतों में होंगे। इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रिज़्क़ दिया होगा वो खुशी से खा पी रहे होंगे। और फिर इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात और बड़ी खुशखबरी अहले ईमान के लिए कि वालिदैन के साथ उनकी औलादों को अगर उनने शिरक नहीं किया होगा तो अहले ईमान वालिदैन के साथ उनकी औलादों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। गोया पूरा कुंभार ख़ानदान एक जगह जन्नत में होंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह ना तो काहिन थे ना ही शायर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर काफिर अपने इल्ज़ामात में सच्चे हैं तो उन्हें चाहिए कि कोई दलील लेकर आएँ, कुरान मजीद जैसी कोई बात तो पेश करके देखें। और जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते उन्हें जानना चाहिए कि अल्लाह ही ने इनको बनाया है, क्या अल्लाह ही ने उनको बनाया है, वो ख़ुद तो अपने खालिक नहीं हैं। असल में अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाले लोगों के पास दलाइल बहुत ही खोखले और बहुत ही भोंडे होते हैं। फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन भी की कि आप अपने परवरदिगार के हुक्म पर सब्र करें और बेशक मेरी आँखों के सामने हैं, यानी जो भी आप सब्र कर रहे हैं और जो भी आप तकलीफ़ और ईज़ाएँ बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बखूबी वाकिफ़ है और अल्लाह ताला की मोहब्बत और मैयत है हमेशा सब्र करने वालों के साथ होगी। इसका मरकज़ी मज़मून भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में ही बताया कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यानी इसमें अल्लाह ताला ने मुकज़्ज़िबीन क़यामत, जो क़यामत को झुटलाने वाले हैं, उनको अल्लाह ने ख़बरदार किया है कि क़यामत का अज़ाब जो है वो ज़रूर आएगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर अमल करके उस अज़ाब से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए। फिर सूरह नजम स्टार्ट होती है। ये भी मक्की सूरत है। इसकी 62 आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ تو صرف وہی لوگوں کو خبردار کرتے ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے۔ پھر اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے بندے نے دیکھا ہے وہ بالکل حقیقی آنکھ سے دیکھا ہے، تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں بلکہ رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس کا انسان وہ رنگوں اور روشنیوں کا سیلاب دیکھا جو اللہ کے عرش کے نیچے تھا، اور اس کا انسان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں ان کو یوم جزا کے یوم حساب پر یقین نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ اپنی ماؤں کی پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ پر نازل ہونے والی وحی کے اہم مضامین کا ذکر کیا، اور ان صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی کوششوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کی مذمت بھی کی جو قرآن مجید کو غور سے نہیں سنتے، اس کے بجائے وہ ہنسی مذاق میں اور اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، لغویات میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے مرکزی مضمون پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ اس میں لات، منات، عزا اور شعرا جو کافروں کے بت تھے کہ ان کی شفاعت پر انحصار کرنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وحی یعنی قرآن مجید پر ایمان لائیں، کبیرہ گناہوں سے بچیں اور اعمال صالحہ کریں، کیونکہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، نیک عمل کرے گا تو جنت ملے گی، ورنہ اس کی کوششیں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی۔ پھر سورہ قمر آتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی آیات 55 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا کہ انہوں نے جناب نوح کو جھٹلایا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں اب مغلوب ہو گیا ہوں، تو بدلہ لے لے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک زبردست سیلاب کے ذریعے ان کو غرق کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف دوسری قوموں کا بھی ذکر کیا، قوم لوط، قوم سمود کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بھی بنے۔ پھر اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا ذکر کیا جو بہت ہی اہم بات ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس پہ عمل کرے، اس کو سمجھے، اس میں اپنا ٹائم لگائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی مغضوب قوموں کا بھی ذکر کیا کہ جن سے اللہ ناراض ہوا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی احکامات و نصیحتوں کا انکار کر کے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی، اسی طرح اس قرآن مجید جو اللہ نے بہت ہی آسان بنایا ہے اس کی نصیحت کا انکار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ڈر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ گھر عطا فرمائے گا، اور اس کے قریب ہی اس کے بہت ہی مقرب فرشتے بھی ہوں گے۔ پھر سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بہت ہی ابتدائی دور کی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت ہی یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی ایام میں حرم کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس اس کی تلاوت کی تھی، جس کی وجہ سے قریش مکہ نے ان کو پکڑ کے بہت مارا تھا، یہاں تک کہ ان کے یعنی جان جانے کے قریب ہو گئے تھے۔ تو اس سے بھی اس صورت کی فضیلت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو شروع میں بات کی ہے وہ بہت اہم ہے، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے یہاں اپنا صفاتی نام کہ اللہ بہت مہربان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو سکھایا، علم دیا اور اسے بیان کی قوت دی۔ کس لیے؟ یعنی یہاں پہ علماء اور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ انسان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے اس کو سب سے زیادہ قرآن کے بیان کرنے میں اس کو لگانا چاہیے، قرآن کی دین میں، تبلیغ میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو سکھانے میں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سورج و چاند
کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس طرح ساری کائنات کی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے، اس میں ایک ترازو رکھا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جانچنے کے لیے ایک رکھا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس ترازو کو ٹھیک ٹھیک بھرنے کی کوشش کرے اور اس ترازو میں کوئی خلل نہ ڈالے، یعنی کوئی نافرمانی والے کام نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، اس میں مختلف قسم کی خوشبوؤں پھلوں کا پیدا فرمایا، اور پھر انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے کہا، بار بار مخاطب کر کے کہا کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس میں اللہ رب العالمین نے زمین کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ رب العالمین جنت میں انسان کو دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جنت میں خوبصورت بچھونے ہوں گے، قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور خیموں میں مقیم کنواری بیویاں ہوں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمت عطا فرماتے ہیں تو ان نعمتوں کا انکار کر کے اس کی نافرمانی کرنا پھر کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ذوالجلال والاکرام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا، یعنی اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیا کہ بڑی ہی برکت والا تیرے رب جلیل کا نام ہے۔ جنت کی ان نعمتوں اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس کی شان رحمانیت، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت، اس کی صفات جلال اور اکرام پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تصدیق کرنے والوں، ماننے والوں کے لیے تو ذو الاکرام ہے، یعنی ان کی عزت کرے گا اور ان کو نوازے گا، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال ہے یعنی جلال والا ہے، ہیبت والا ہے، ان سے وہ انتقام بھی لے سکتا ہے۔ پھر سورۃ الواقعہ آتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 96 آیات ہیں۔ اس کے فضائل کے حوالے سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ وہی حدیث ہے جو سورہ ہود کے اس میں ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ ہود اور واقعہ اور سورہ نبا اور تکویر جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے جیسے کہ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک مقربین کا گروہ، اور ایک اصحاب الیمین یعنی عام جنتیوں کا گروہ، اور ایک جہنمیوں کا گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورت نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور عام جنتی کو بھی اللہ رب العالمین بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے۔ پھر جہنمیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا، اور جس سے ان کے معدے ابل اور پگھل جائیں گے، استغفر اللہ، اور پھر ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہت گناہ گار تھے، اپنی پیدائش کو بھول چکے تھے، وہ اللہ جو انہیں پہلی مرتبہ پانی کی ایک بوند سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں انہیں پیدا کر سکتا۔ یہ لوگ اپنی پھر اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نشانیوں پر ان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی سامان میں زندگی بنائے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ کفار مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بلندی اور بعض کو پستی عطا کرے گا، اس لیے امکان آخرت کے دلائل پر غور کر کے توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس پارے کی آخری سورت سورۃ الحدید ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس کی 29 آیات ہیں۔ 5 یا 6 ہجری کو یہ نازل ہوئی جب مسلمانوں کو اہل کفر کے ساتھ جانی مال کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی بھی جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی اپیل بھی کی گئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا ذکر بھی کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، یعنی اپنی نشانیوں اور اپنی آیات کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن دونوں گروہ ہی جنتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے لوہے کو نازل کیا ہے جس میں قوت بھی ہے، جس میں فائدے بھی ہیں، انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اس لیے کہ تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ بھی یہ بھی ہے کہ رسول صرف تبلیغ کے لیے نہیں آتا بلکہ اسلام کو بزور نافذ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت اور محبت کو اللہ نے پیدا کیا، جبکہ رہبانیت کا تصور انہوں نے خود وضع کیا تھا اور اس کی وہ رعایت بھی نہیں کر سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے مختلف مراحل کی حقیقت بتائی گئی آیت نمبر 20 میں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم
وتکاثر فی الاموال والأولاد۔ تو یہ بڑی ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کی زندگی، ایک عام جو دنیا میں غافل بندہ ہے اس کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے اور زینت ہے اور فخر و غرور ہے اور مال اور اولاد کی کثرت میں آگے بڑھنے کی ہوس ہے، لیکن اللہ ہمیں یہاں پہ یہ توجہ دلا رہا ہے کہ تم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها عرض السماوات والارض، کہ تم اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں پہل کرو، دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ انسان سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ نے جن مقربین کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنتوں میں داخل کرے گا، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان اوصاف کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے انسان سابقون الاولون میں اور مقربون میں شامل ہو سکتا ہے، کہ وہی بندے جو جنت کی دوڑ میں، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی دوڑ میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہی سابقون الاولون میں شامل کرے گا۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی مال کو بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر نفاق، حب دنیا، بخل اور رہبانیت سے پرہیز کرو اور جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو سکے اور اس دنیا پہ اسلام کا نظام قائم ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔